अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बोस्नियन वॉर, थर्ड बाल्कन वॉर या फिर यूगोस्लावियन वॉर, जो भी आप इसका तारीख में नाम कह ले, ये एक ऐसी जुल्म की दास्तान है कि जिस दास्तान को लिखने के लिए जो कलम की स्याही इस्तेमाल हुई है वो और कोई नहीं बल्कि मुसलमानों का खून इस्तेमाल हुआ है। इतनी जुल्म बर्बरियत की दास्तान है ये, जो मुसलमानों के अंदर यूरोप के जो कॉन्टिनेंट है उसमें रकम हुई कि 99% लोगों को इस वार के बारे में पता ही नहीं है, जिसको या तो बोस्नियन वार कहा जाता है, थर्ड बाल्कन वार भी कहा जाता है, या यूगोस्लाव वार भी कहा जाता है। इस बारे में 99% आप लोगों से बात करें किसी को पता भी नहीं है, लेकिन ये इतनी एक जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम हुई थी कि जिसके अंदर बेपनाह मुसलमानों का ना सिर्फ खून बहाया गया बल्कि जो उनकी औरतों के साथ किया गया। मैं तो कह ले कि मैंने ब्रेक लिया एक जूनियर, जिस दिन मैंने ये करनी थी वीडियो बनानी थी, मैं उस दिन नहीं बना सका कि जब मैंने पढ़ा जो उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत की गई वहाँ के मुसलमानों के ऊपर, वहाँ की औरतों के ऊपर, मेरे में हिम्मत नहीं हो सकी थी वीलॉग बनाने की। और यहीं से मुझे ये भी चीज़ समझ आई कि जब कभी हम जो स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठे हो कोई वीडियो देख रहे होते, सुन रहे होते हैं, हमें लगता है बस बंदा सिंपल सिंपल बात कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन वो असल में कितने मुश्किल से अपने असाब पे काबू रखता है, इमोशनली खुद को कितना स्टेबल करके कोई वीडियो बनाता है, कोई फैक्ट्स बयान करता है, ये उसी बंदे को मालूम होता है। इतना जुल्म के जिसके बारे में सबसे बड़ी बात ये जुल्म की इंतहा तो ये कि हमें पता भी नहीं है कि क्या कुछ ये हुआ है तारीख के अंदर। 99% लोगों के सामने ये बात की किसी को पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं लिंक्स डाल दूंगा क्योंकि मैं इमोशनली बड़ा स्ट्रांग हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ें बयान कर सकूँ जो जुल्म बर्बरियत उधर होते रहे। मैं फिर भी एक झलक के तौर पे थोड़ा सा आगे चल के वीलॉग में बताऊंगा कि क्या कुछ मुसलमानों के साथ इधर हुआ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इस वीलॉग का, कि इससे पहले मैं और दुखी हो जाऊँ। बोस्नियन वार, इसका आगाज़ कैसे होता है। अगर आपने रिसेंट मेरा एक देखा हो जो मैंने बाल्कन वार्स के ऊपर सीरीज़ बनाई है, उसमें मैंने सर्बिया का आपको बताया था कि वो किस तरह वजह बनना था सेकंड बाल्कन वार के आगाज़ की। सेम इसी तरह जो बोस्नियन वार का आगाज़ होता है, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, ये फिर मस्ती करता है और यही उसकी जड़ और फसाद भी होता है। अगर आपने वो वीलॉग देखा है, ये आपको हिस्ट्री थोड़ा समझने में बेहतर होगा, आसानी होगी। नहीं भी देखा, खैर है, मैं एग्जैक्ट अभी आपको बताता हूँ डिटेल में कि ये कैसे शुरू होता है। तो ये बात है 1990 की तिहाई की, 1991 की, कि जब सोवियत यूनियन अपने अख्तिताम को पहुंच रहा होता है अफगानिस्तान में, जो एक तवील जंग वो लड़ता है वो हार चुका होता है, उसके नतीजे में टुकड़े टुकड़े हो रहा होता है। तो जब वो टुकड़े टुकड़े हो रहा होता है, उसी की फ़िलॉसफी पे जो बनी हुई आइडियोलॉजी के ऊपर दूसरी रियासतें हैं वो कैसे फिर कायम रह सकती थी। डोमिनो इफेक्ट तो आना था ना। डोमिनो इफेक्ट यानी कि एक कोई ऐसा इवेंट होता है जो बाकी इवेंट्स के लिए जूनियर चेन रिएक्शन होता है, एक ट्रिगर कर देता है कि बाकी इवेंट सीरीज़ में होना शुरू हो जाते हैं। तो जब एक सोवियत यूनियन फॉल करता है, साथ ही जो उससे की आइडियोलॉजी पे बनी हुई रियासतें हैं वो भी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में गिरना शुरू हो जाती है, जवाल का शिकार हो जाती है, जिनमें एक उस वक्त होती है यूगोस्लाविया। ये क्या होती है, ये भी एक कम्युनिस्ट रियासत होती है, सेम उसी आइडियोलॉजी के ऊपर बने जिस पे सोवियत यूनियन कायम था। और सेम उसी साल जिस साल में जो सोवियत यूनियन गिरता है, यहाँ पर इसका भी जवाल शुरू हो जाता है। 6 मुख्तलिफ रियासतों का ये एक लिहाक होता है, लेकिन क्योंकि इनके पास एक आइडियोलॉजी होती है, सेम एक नज़रिया होता है, जिसकी बुनियाद पर ये 6 मुख्तलिफ रियासतें, अगर चाहे इनका कल्चर, इनकी एथनिसिटी, इनका रिलीजन सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और ये माजी में आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन एक सेम आइडियोलॉजी के ऊपर आके ये 6 मुल्क एक इल्हाक की सूरत में एक रियासत बन जाते हैं जिसको यूगोस्लाविया कहते हैं। लेकिन जब सोवियत यूनियन फॉल करती है, ये भी दिसंबर के एंड तक इससे मुख्तलिफ रियासतें अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर देती है, जैसे कि क्रोशिया, मैसिडोनिया और स्लोवेनिया, ये 3 अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती है। अब इनमें से जो मैसिडोनिया होती है उसको तो पीसफुली इस साइड पे होने दिया जाता है, लेकिन जब बारी आती है बाकी 2 क्रोशिया और स्लोवेनिया की, तो इन्हें लड़ के अपनी आज़ादी हासिल करनी पड़ती है। फिर इन्हीं में एक रियासत होती है सर्बिया की, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि सेकंड बाल्कन वार फसाद की जड़ बनी है। अब ये दोबारा जूनियर फसाद की बुनियाद डालती है, वो किस तरीके से। जो सर्बिया की रियासत होती है, ये सर्ब क्रिश्चियंस की मेजोरिटी के ऊपर जूनियर कायम होती है। और ये और दूसरा इसके साथ मोंटेनेग्रो, जिसने इसका साथ भी दिया था सेकंड बाल्कन वार पे, ये दोनों रियासतें नहीं चाहती कि जो यूगोस्लाविया ये टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो इसके बाद जो
یہ یوگوسلاویا یعنی کہ ٹوٹتی ہے، یہ اپنے آپ کو سکسیسر اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتی ہے کہ یہ چاہتی ہے جو باقی ریاستیں بچ گئی ہے وہ ٹوٹنے کے بجائے ہم ان پہ حکمرانی کریں۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو یوگوسلاویا کا کیپٹل تھا وہ بھی آتا تھا سربیا میں، اور جو جب پوری فیڈرل پاور ادھر آ رہی ہے، جو یعنی کہ طاقت کا مرکز وہ ہوتا ہے، تو جو یوگوسلاویا کی آفیشیل آرمی تھی، ٹرینڈ آرمی تھی، اس کے اندر میجورٹی یہ سرب کرسچن ہوتے ہیں، انہی کا ہولڈ ہوتا ہے، تو ملٹری مائٹ بھی ساری انہی کے پاس ہوتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ یوگوسلاویا ٹوٹ رہا ہے تو ہم نے اسے ٹوٹنے نہیں دینا، مونٹے نیگرو کے ساتھ مل کے یہ کوشش کرتے باقی ریاستوں کو ٹوٹنے نہ دے، بلکہ وہ ان کے اوپر ہم حکمرانی کریں۔ لیکن ایسا ہو نہیں پاتا، کیونکہ جو نیا ریاستیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ایک دوسرے سے یعنی کہ ٹوٹنا شروع ہو چکی ہے، تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ کسی دوسری ایسی ریاست میں چلے جائے کہ جہاں کی ایتھنسٹی یا ریلیجن کوئی دوسرا، اور ہم وہاں پر مائنورٹی کی اسٹیٹس میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے ہر ریاست جلدی سے جلدی میں اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کرتی جاتی ہے۔ جیسا کہ جب 1991 آتی ہے تو جو یہ ایک کرویٹس ہوتے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہی ریاستوں میں ایک ہوتی ہے بوسنیا ہرزیگوئینا، یہ بھی ایک ریاست ہوتی ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے کہ میجورٹی اس کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، یعنی کہ 51% کی جو آبادی ہے وہ مسلم کے اوپر ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز ہوتے ہیں جن کو سربز کہہ کے ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ سربز ہوتے ہیں، وہ بھی جس طرح سربیا کے کرسچن ہیں، سرب کرسچنز سیم یہ بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن یہ رہ رہے ہوتے ہیں اس علاقے کے اندر، بوسنیا ہرزیگوئینا کے اندر، اور ان کی 31% پاپولیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رومن کیتھولک، یہ بھی ہوتے جو کرسچن ہی ہیں لیکن ایک الگ ان کا یعنی کہ یہ رومن کیتھولکس ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں 16%۔ جو بوسنیا ہرزیگوئینا کا یہ ڈیموگرافکس بنتے ہیں کہ میجورٹی مسلم ہے، باقی 31% سربز ہو گئے، اور اس کے بعد یہ کرویٹس ہو گئے، کتنے ہو گئے کہ 16% یہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں 16% والے کرویٹس، یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن رہے ہیں، لیکن پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہم بوسنیا ہرزیگوئینا کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں گے، یعنی کہ پولیٹیکل اور جوڈیشل سٹرکچر وغیرہ تو ہمارا اپنا ہوگا، لیکن ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے اسٹیٹ کے ساتھ، یعنی کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن کے یہ آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پورے کا پورا اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر لیتے، کیونکہ جو اس وقت کے کچھ لیڈرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ معاملات ٹھیک رکھ کے چلیں گے بوسنیا کے ساتھ۔ اب جب باری آتی ہے اس کے بعد، کیونکہ جب یہ اپنی انڈیپینڈنٹ کا اعلان کرتے ہیں تو نیکسٹ ایئر جو بوسنیا ہے اس کے اندر ایک ریفرینڈم ہوتا ہے، جس کے اندر جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 63% ہوتا ہے، یعنی کہ 63% جو لوگ ہیں پورے اس ریجن کے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو جس کے اندر 99% ووٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ بوسنیا کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ اور اس کا بائیکاٹ کنہوں نے کیا ہوتا ہے؟ جو یہاں پہ کرسچن سربز رہ رہے ہوتے ہیں 31%، وہ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور جو بوسنینز ہیں جن کو بوسنیاکس کہتے ہیں، یہ مسلمز ہوتے ہیں، یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جو یہ مسلمز ہیں بوسنیاکس ہے، یعنی کہ بوسنیا کے جو مسلمز ہیں، یہ انہوں کا ریفرینڈم ہے، انہوں نے ووٹ دیا ہے کہ ہمیں سیپریٹ نیشن چاہیے، تو یہ چیز ان جو سربز تھے ان کو برداشت نہیں تھی، کیونکہ یہ کہتے تھے ہم کسی کے دوسرے ملک میں یعنی کہ مسلم میجورٹی ملک میں ہم کرسچن جو ہے مائنورٹی بن کے کیوں رہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ جو یہ علاقہ جہاں پر میجورٹی رہتی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ملک کے مالک و مختار، یعنی کہ جو علاقے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سب کانٹیننٹ کی بھی ڈیوائڈ ہوئی تھی، تو جہاں پہ جو میجورٹی رہتے تھے وہاں پر ان کی یعنی کہ ملک بنے اور باقی اقلیت کے طور پہ آئے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ 31% تھے لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی اسٹیٹ چاہیے، اس سے پہلے کہ بوسنیا کہتا کہ ہم نے ریفرینڈم کر لیا، ہم اپنی اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اب جب یہ سربز جو ہوتے ہیں جو اپنی اسٹیٹ کا بوسنیا کے اندر ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ حساب ہمارا ایک الگ حصے کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ کریں، اس کا نام ہوتا ہے ریپبلکا سربس کا۔ یہ ایک ریاست کا اعلان کرتے ہیں جو سربس کرسچن ہوتے ہیں، ان کو کوئی انٹرنیشنلی ریکگنیشن نہیں ملتی ہے، لیکن ایک ریاست ہوتی ہے جو اس سارے کھیل میں کود پڑتی ہے اور وہ ان کو جو کر لیتی ہے آفیشلی ریکگنائز، اور وہ ریاست کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے سربیا کی۔
اب یہاں پر ایک کریکٹر کا منشن کرنا لازمی ضروری ہے کہ ایک جو مونٹے نیگرو اور سربیا ہے، ان دونوں کو ایک اس وقت لیڈر ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سلوبوڈان ملوسیوک۔ یہ بندہ جو ہوتا ہے آلریڈی جو یہ آتا ہے سیاست کی افق پہ، یہ آتا ہی اس لیے کیونکہ جو ایتھنک جو گروپس ہیں مختلف، یعنی کہ جو سربز ہو گئے، جو بوسنیاکس ہو گئے، جو کرویٹس ہو گئے، ان کے درمیان ڈفرینسز کو ہوا دے کر جو نہیں ہے یہ فسادات کروا کے اسی لیے یہ ادھر حکمران بن کے سربیا میں آتا ہے اور یہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس وقت کا۔ جس طرح کہ انڈیا کے اندر مودی ہے، اب میجورٹی تو وہاں پہ ہندو کی ہے لیکن وہ ہندو دعا کو پروموٹ کرتا ہے، تو کیا وہ اچھی چیز ہے؟ لیکن اس کا پاپولر ووٹ بینک تو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں بہت زیادہ وہ ایک مشہور لیڈر کے طور پہ دہائیوں بعد آیا سامنے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پا رہا۔ لیکن کیا ہے کہ مائنورٹیز کا وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے، سیم یہی بندہ یہ کام کرتا تھا، اور ان کے ملک میں بھی مائنورٹیز کا یہی حال تھا۔ اب یہ بندہ جو آلریڈی ہی اس طرح کے ریلیجیس اور ایتھنک ڈفرینسز کو ہوا دے کر اقتدار میں آیا ہوا تھا، اس نے یہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ اس موقع کو دیکھا کہ وہاں پر تو اور زیادہ ڈویژن ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں گریٹر سربیا بناؤں گا، جو فارمر جو یہ یوگوسلاویا کی ریاستیں ہیں، بجائے اس سے کہ یہ ٹوٹ کے علیحدہ ہو جائے، میں مونٹینیگرو کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک گریٹر سربیا کی ریاست کا قیام کروں گا۔ اس مقصد کے لیے کیا کرتا ہے کہ یہ جو سربز انڈیپینڈنٹ ریاست کا اعلان کر دیتے ہیں، ریپبلکا سربز کا، ادھر جنیا ان کی حمایت کے لیے جو یوگوسلاویا کی آفیشیل آرمی ہوتی ہے۔ اب یہ آپ نے ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ کہ اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہتھیار اٹھا لے، آپ جیسا اٹھا لے، وہ اور ایک جو ٹرین بندہ جو ہوتا ہی اسی کام کے لیے کہ جس کو ٹریننگ سالوں سال ملی ہوتی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو جو ان کے پاس آرمی ہوتی ہے یوگوسلاویا ٹوٹنے کے بعد، جو ساری ٹرینڈ آرمی ہوتی ہے وہ آتی ہی انہی کے حصے میں، کیونکہ اس کے اندر جو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے پہلے ہی سربس کرسچن کر رہے ہوتے، تو یہ جو فیڈرل ٹروپس ہے یوگوسلاوس کے، یہ ان کو آرڈر دیتا ہے اور وہ جا کے ان کے ہم اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں، جو بوسنیاکس ہوتے ہیں اور جو کرویٹس ہوتے ہیں۔ حالانکہ کرویٹس بھی جو ہے یہ بھی وہ ہے رومن کیتھولک ہے، یہ بھی کرسچنز ہے، لیکن ان کا فرقہ جو نہیں ہے ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے جو بوسنیاک مسلمان ہیں اور جو کرویٹس ہیں، ان دونوں کے اوپر جو فیڈرل ٹروپس حملہ ور ہو جاتے ہیں، سرب کرسچن کے ساتھ بوسنیاک ریجن کے مل کے حملہ کر دیتے ہیں اس بندے کے سلوبوڈان ملوسیوک کے حکم کے اوپر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال بگڑتی ہے، یو این فوراً مداخلت کرتا ہے صورتحال بگڑتے ہوئے دیکھ کے، وہ جو اس بندے کے ساتھ سلوبوڈان کے ساتھ بیٹھ کے اور سرب جو فورسز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جنیا مذاکرات کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو یہ یوگوسلاو کی جو آفیشیل ٹروپس ہیں ان کو واپس بلایا جائے گا، جو کروشیا وغیرہ کے اندر تک یہ داخل ہو چکے تھے، تو ان علاقوں سے ان کو واپس بلایا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ کیا چال چلتے ہیں کہ یہ جو 1 لاکھ کے قریب جو آفیشیل ان کی ٹروپس ہوتی ہے، جو ٹرینڈ آرمی ہوتی ہے، اس کے اوپر سے دستبرداری کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کا حصہ نہیں ہوتے، اور یہ کروشیا وغیرہ سے نکل کے 1 لاکھ کے قریب جو فیڈرل ٹروپس ہے، یہ جو سربیا کے جو بوسنیا کے سربز ہوتے ہیں جو لڑ رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور کرویٹس کے خلاف، ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ظلم و بربریت کا، کہ جب یہ واپس آ کے ان سربس کے ساتھ ملتے ہیں بوسنیا کے، تو اس کے بعد یہ جو نہیں ہے جتنے بھی ان کی ہوتے ہیں کہ شہر ہوتے ہیں، وہاں پہ چن چن کے جو بوسنین کے جو گھر ہوتے ہیں ان کو یعنی کہ دیکھتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو نکالتے ہیں، لوگوں میں یعنی کہ پھر سیپریشن کرتے ہیں کہ مرد کون سے ہیں، لڑکے کون سے ہیں، بچے کون سے ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ جتنے یعنی کہ میل کیٹیگری ہے ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، ان کو سسٹمیٹکلی مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں ریپ کیمپس۔ اب میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں بہت زیادہ بتا نہیں سکوں گا، آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، میں آپ کے لیے سورسز ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ خود پڑھنا کہ وہاں پہ یہ 50,000 کے قریب مسلمان خواتین کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں۔ کہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتا دوں کہ 3-4 ہزار کے قریب کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اس جنگ کے بعد، جو مسلمان خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے بعد۔ تو باقی آپ خود پڑھ لینا، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں زیادہ ادھر بتا سکوں۔
تو واپس جائے ٹاپک کے اندر، جو یہ ہوتی ہے یوگوسلاو جو آرمی ہوتی ہے، دوسرا یہ بوسنیا کا جو دارالحکومت ہے اس کا گھیرا کر لیتی ہے، جو ساراجیوو کیپٹل ہوتا ہے۔ جب اس کا جو کرتے ہیں یہ گھیرا کر لیتے ہیں تو محاصرہ کرتے ہیں، اور جتنے بھی سپلائی روٹس ہیں، جو روڈز ہیں، سب کچھ وہ بند کر دیتے ہیں، ٹینکس لے آتے ہیں، آرٹلری لے آتے ہیں، سنائپرز لے آتے ہیں، اور بے دریغ انڈسکریمنیٹلی جو نہیں ہے یہ فائر اوپن کرتے ہیں، یعنی کہ گھروں کے اوپر، رہائشی آبادیوں کے اوپر، سویلینز کے اوپر یہ ٹینک کے گولے برساتے ہیں، آرٹلری کی بمباری کرتے ہیں، گولہ باری کرتے ہیں، اور سنائپر سے مارتے ہیں۔ جو بندہ ان کو سامنے نظر آتا ہے یہ ان کو جو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی یعنی کہ وہاں پہ یہ بندہ اس طرح چھوڑتے نہیں ہیں۔ جس حد تک یہ محاصرہ رہتا ہے، جب تک یہ سیج رہتا ہے، یہ ہر سویلین کو مارتے جاتے ہیں۔ ایون دو صرف وہاں پہ بوسنین مسلمز نہیں رہ رہے ہوتے، وہاں پہ جو سرب بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ کرویٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ انڈسکریمنیٹلی ہر کسی کے اوپر بمباری کرتے ہیں۔ اس لیے یون مداخلت کر کے کہتا ہے کہ اس والی ٹروپس کو واپس نکالا جائے، اور یہ واپس نکالتے بھی، جس میں سے 1 لاکھ کے اوپر 10 برداری کرتے ہیں۔ وہ سربیا کے ساتھ یعنی کہ سربس کے ساتھ مل کے لڑائی کو مزید کنٹینیو رکھتے ہیں۔ باقی جو فورسز واپس آ رہی ہوتی ہے، پھر جو بوسنین ٹروپس ہوتی ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرتی ہے، اور اس لیے کیونکہ جو یہ ریٹریٹ کر رہی ہوتی ہے فورسز، ان کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے بعد میں جو بوسنین کمانڈرز ہیں ان کے اوپر جو نہیں ہے وار کرائمز کا بھی چارجز لگتے ہیں، اور ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، پھر باری آتی ہے کہ جب یہ حالات اور زیادہ بگڑتے جاتے ہیں، جب یہ ٹروپس جا کے مل جاتے ہیں سربس کے ساتھ جو بوسنیا کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں، اور کرویٹس کے ساتھ، اتنے میں جو کرویٹس اور جو بوسنین مسلمز ہیں ان کی آپس میں بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ 1992 میں جا کے جو ایک شہر ہوتا ہے مستار، وہاں پر حالانکہ ان دونوں نے مل کے ڈیفینڈ کیا ہوتا ہے سربس کے اگینسٹ اس شہر کو، اور اسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ پھر یہ کرویٹس اس کی ناکہ بندی کر کے اچانک، اور کیا کرتے ہیں کہ جتنی بھی وہاں پر مساجد ہوتی ہیں، جو سویلینز ہوتے ہیں، گھروں سے نکال کے ان کو مارتے ہیں، اور جتنی بھی مساجد وغیرہ ان کو جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، گھر وغیرہ بلڈوز کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو یو این ہوتا ہے اور جو یو ایس ہوتا ہے یہ اس معاملے میں کودتے ہیں، اور جو ان دونوں کے مذاکرات آپس میں کراتے ہیں۔ جو بوسنیا ہوتا ہے اور جو اس وقت کے کرویٹس ہوتے ہیں، جو جمی کارٹر ہوتے ہیں ایکس پریزیڈنٹ یو ایس کے، وہ آتے ہیں بوسنیا، ان دونوں کے درمیان وہ مذاکرات وغیرہ کراتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوبارہ سے ایک فیڈرل ریپبلک آف بوسنیا اینڈ ہرزیگوئینا وہ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور جو یہ کرویٹس ہوتے ہیں اور جو بوسنینز ہوتے ہیں یہ آپس میں یعنی کہ ان کا مل کے حصہ ہوتا ہے اس ریاست کے اندر۔ دوسری طرف ان کا جو آپس میں الائنس ہوتا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ ایون کہ پھر جو اس کے بعد یہ ایک ریٹیلیٹ کرتے ہیں، لانچ کرتے ہیں جو کرویٹس ہوتے ہیں، اور ان کو کامیابی ملتی ہے جو یعنی کہ سربس کے اگینسٹ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ابھی بھی جو ایتھنک کلینزنگ ہوتی ہے وہ رک نہیں پا رہی ہوتی، یہ حملے مزید دور ہوتے جاتے ہیں، جنگ اور پھیلتی جاتی ہے۔ پھر یو این کیا کرتا ہے، مجبور ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب جو نہیں ہے جو نو فلائی زون قائم کر دیتا ہے، کہ کوئی جہاز بھی اڑتا ہے اس کو وہ گرانے کے لیے وہاں پہ نو فلائی زون لگا دیتے ہیں، اور جو ایتھنک کلینزنگ گراؤنڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے تو کچھ نہیں کرتے، نو فلائی زون وہ لگا دیتے ہیں۔ دوسرا وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے پیس کیپنگ مشن کی طرف رکھتے ہیں، یعنی کہ فوڈ ہو گیا، دوسرا میڈیسن وغیرہ ہو گئے، ان کی طرف وہ دھیان دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بوسنین مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو روکنے کے لیے یا اس سے بچانے کے لیے ان کو سیف زون قائم کرتے ہیں۔ سیف زون کیا کہ جہاں پہ یعنی کہ نیوٹرل علاقہ ہوتا ہے، جہاں پہ کسی نے فوجی چڑھائی نہیں کرنی ہوتی، لیکن جو یہ سربز ہوتے ہیں یہ باز نہیں آتے، پھر وقتاً فوقتاً جو ایون سیف زون کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں بوسنین مسلم، ان کے اوپر آ کے یہ ہر آئے دن حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس چیز سے بھی تنگ آتے ہیں، پھر بھی یہ باز نہیں آتے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ یہ یو ایس کے F-16 کو بھی شوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ جو سربز ہوتے ہیں یہ اتنے امبورڈن ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اسلحے کی فراہمی ہو رہی ہوتی ہے اسی بندے کی طرف سے، جو یہ سربیا ہوتا ہے جو اس کا لیڈر ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی طرف سے ان کو اسلحے کی فراہمی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے یہ اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو یو ایس کا F-16 ہوتا ہے اس کو بھی یہ شوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یو این کے جو پیس کیپنگ مشن والے فوجی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ یرغمال بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یو ایس اس چیز
سے تنگ آتا ہے اور تنگ آ کر وہ جو نہیں ہے ویپن کی فراہمی شروع کرتا ہے بوسنین گورنمنٹ کو، اور اس کے بعد لڑائی اور تیز ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جیسی لڑائی اور تیز ہوتی ہے، جو سربز ہوتے ہیں یہ آلریڈی 70% علاقے پہ جو یہ پورا بوسنیا کا اس کے اوپر قبضہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یو این کو بھی جو یہ یرغمال بناتے ہیں، یو ایس کو بھی یہاں کے دکھاتے ہیں، تو یہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ 70% علاقہ تو ہمارے انڈر آ چکا ہے۔ اب جو آخری یہ سوچتے ہیں کہ ایک چیز رہ گی، وہ یہ کہ ہم اتنا زوردار حملہ کریں کہ جس کے نتیجے میں یو این کو بھی یہاں سے جانا پڑ جائے، جو یو این کے سیف زون ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، جو ایون کے پیس کیپنگ ہے مشن کے لیے فوجی ہے وہ بھی نکل جائے، یعنی کہ تمام طرح کی انٹرنیشنل انوالومنٹ یہاں سے ختم ہو جائے اور ایک ہی بار ہم پورے کا پورا بوسنیا ہتھیار لیں۔ اس کے نتیجے میں یہ کیا کرتے ہیں کہ 11 جولائی 1995 کو سربرینیسا ایک علاقہ ہے، سیف زون ہوتا ہے جہاں 10,000 کے قریب بوسنین مسلمان پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ 2,000 کے قریب اچانک جو سربز فوجی ہے یہ آتے ہیں ہتھیاروں سے لیس ادھر حملہ کرنے کے لیے۔ جب وہ حملہ کرنے آتے ہیں، جو یو این کے فوجی ہوتی ہے انہوں نے آلریڈی ان بوسنین مسلمانوں سے ہتھیار وغیرہ لیے ہوتے ہیں، ٹوٹلی یہ آرمڈ ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، کچھ بھی اپنی حفاظت کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ جو ہوتے ہیں فوجی ہوتے ہیں یو این کے پیس کیپنگ مشن والے، یہ بھی ریٹریٹ کر جاتے ہیں اور بعض کو وہ بنا لیتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 10,000 میں سے 8,000 ادھر ہی یہ مسلمانوں کو سیپریٹ کر کے مردوں کو مار دیتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو انہی کیمپس میں بھیج دیتے ہیں، جن کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، پھر وہ آپ خود پڑھ لینا۔ اب اس حملے کے بعد جا کر پھر بالآخر وہ مقام آتا ہے کہ جب کلنٹن ایڈمنسٹریشن اس وقت کی یو ایس کی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، کیونکہ جب یہ حملہ وہ کرتے ہیں 8,000 مسلمانوں کو ادھر ہی مار دیتے ہیں، جو سیف زون میں سے نکال کے نہیں آتے مسلمانوں کو، اور باقی فیمیل کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، تو یہ جب رپورٹ ہوتا ہے یو این کا پیس کیپنگ مشن، وہ جب رپورٹس بھیجتا ہے جو اپنے یعنی کہ پیچھے ہیڈ کوارٹرز میں، تو جو یو این جو کلنٹن ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، اب جواب دینے کا وقت ہے۔ تو یو ایس جو پلان انیشیٹ کرتا ہے اس میں سب سے پہلے تو وہ یو این کو کہتا ہے کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اب ان کی حفاظت یعنی کہ بوسنیا کی وہ کریں گے نیٹو اور یو ایس مل کے وہ کریں گے۔ یو این کو وہ وڈرا کرنے کا کہہ دیتا ہے اور یو ایس خود آ جاتا ہے ڈائریکٹلی، اور نیٹو کو کہتا ہے کہ اب اس کے ساتھ مل کے وہ ان کی حفاظت یقینی بنائے گے۔ دوسرا وہ ایک پلان دیتا ہے جو پیس پلان ہوتا ہے، جس کے تحت جو بوسنیا اور ہرزیگوینیا اس کو 2 حصوں میں بانٹنے کا وہ پورے بوسنیا کو یعنی کہ کہہ دیتا ہے، اور جو اس میں کہا جاتا ہے کہ 51% جو ایریا ہے وہ بوسنین کے پاس جائے گا کیونکہ وہ میجورٹی میں ہے، اور اسی کے اندر جو مل کے جو کرویٹس ہے وہ بھی رہیں گے، اور دوسرا جو حصہ باقی کا ہوگا وہ سربز کے پاس جائے گا۔ تو جو یہ پارٹیز ہوتی ہے ایک طرف تو اس طرح پیس ڈیل ان کے سامنے آ چکی ہوتی ہے، لیکن لڑائی پھر بھی جو سربز ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ جو پہلی پارٹی ہے وہ ایگری کر دیتی ہے، جو سربز ہوتے ہیں وہ پھر بھی باز نہیں آتے، وہ پھر بھی لڑائی جاری رکھتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جو یہ بندہ ہوتا ہے سلوبوڈان ملوسیویک جب یہ دیکھتا ہے کہ اب تو یعنی کہ سختی انٹرنیشنل کمیونٹی کی شروع ہونے لگی ہے، سیریس ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی، کیونکہ اتنا بڑا جو جینوسائڈ کی ہے جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کو ٹرم کر دیتی ہے آفیشلی کہ سسٹمیٹک ایتھنک کلینزنگ یہ کر رہے ہیں اس حملے کے بعد جو یہ کیا جاتا ہے، جس میں 8,000 مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے بوسنیا۔ تو سسٹمیٹک ایتھنک کلینزنگ جب یو این بھی کہہ دیتا ہے، یو ایس بھی سیریس ہوتا ہے، یہ بندہ پھر کہتا ہے کہ میں اب اپنی سپورٹ ختم کر رہا ہوں، پھر یہ اپنا اسلحے کی فراہمی بند کرتا ہے، امداد وغیرہ سربز کو دینا یہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اب میرے اوپر بھی سختی آنے لگی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سربز ہے جب ان کو امداد کی فراہمی بند ہو جاتی ہے سربیا کی طرف سے، مونٹینیگرو کی طرف سے، پھر یہ تھوڑا بہت پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، اور جو کرویٹس ہوتے ہیں اور جو بوسنیاکس ہوتے ہیں وہ پھر امبولڈن ہو کے پھر وہ حملے کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو یو ایس ہے ان کو ویپن کی فراہمی شروع کر دیتا ہے، جو بوسنین گورنمنٹ ہوتی ہے اور جو یہ کرویٹس ہوتے ہیں۔ جب ان کو نقصان ہونا شروع ہوتا ہے سربز کو، سرب کرسچینز کو، تو یہ بالآخر پھر آ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں، اور ڈیٹن ایکارڈز ہوتے ہیں جس کے اندر جو کروشیا ہے، جو سربیا ہے اور جو یہ بوسنیا ہے ان کے پریزیڈنٹ آ کے شرکت کرتے ہیں، اور یہ تینوں جو ڈیٹن ایکارڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر سائن کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو آج کی موجودہ ریاستیں یہ وجود میں آتی ہے، جن میں بوسنیا اور ہرزیگوینا، فیڈرل ریپبلک آف بوسنیا ہرزیگوینا
مدینہ آتی ہے، دوسرا وہی جو انہوں نے سربز کرسچن ہے جو پہلا نام دیا تھا ریپبلک آف سربس کا، وہ وجود میں آتی ہے، اور جو آج موجودہ دنیا کا نقشہ یہ دو ریاستیں ان کے اوپر بن کے وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد جو 161 جو بندے ہیں آنے والے وقت میں، جو یو این کی جو کونسل ہے وار کرمنلز کی، یا جو وار کرائمز کے جو ہوتے ہیں بندے جنہوں نے کمٹ کیے ہوتے ہیں وار کرائمز، ان کو وہ ٹرائل کرتے ہیں 161 بندوں کا، اور جو یہ سلو بارڈن ہوتا ہے اس کا بھی ٹرائل شروع ہوتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے 64 ایئر کی عمر میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور جو یہ باقی کا جو خطہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے اس کو آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جو یہ ایتھنک ڈویژن ہے یہ ایک سامنے آتی ہے اتنے برے طریقے سے کہ جو نہ صرف کہتے ہیں کہ زمینی نقصان پہنچتا بلکہ لوگوں کے جو سولز ہے اس کے اوپر بھی ایک ہمیشہ کے لیے یہ نقش چھوڑ گیا ہے کہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے کسی بھی وقت ایک دوبارہ بالکن کرائسس میں یہ کنورٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح یہ سربز وغیرہ یہ اسی طرح مستی کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کی تھی، ابھی بھی انڈیپینڈنس کے وہاں پہ جو نہیں ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ گریٹر سرب انڈیپینڈنس وغیرہ کے نعرے لگتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی اور سچویشن ہو یہ دوبارہ جو ایک جو کرائسس ہے یہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں 1 لاکھ کے قریب جو لوگ مارے گئے تھے، اور 2.2 ملین کے قریب جو لوگ تھے وہ بے گھر ہو گئے تھے، بے آسرا ہو گئے تھے، اور ان میں مرنے والوں میں یا چاہے یہ 2.2 ملین جو لوگ بے گھر ہوئے ان میں میجورٹی بوسنین مسلمانوں کی ہے، تو یہ ایک جو ظلم کی داستان مسلمانوں کے اوپر رقم ہوئی جسے آپ بوسنین وار کہتے ہیں، جسے آپ تھرڈ بالکن وار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو یوگوسلاو وار کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی بالکن ریجن میں لڑی گئی ہے، تو جو بھی آپ اس کو نام دیں لیکن یہ کیسے ظلم کی داستان تھی کہ جس کے بارے میں 99% لوگوں کو آج کے دور میں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے، اللہ حافظ۔